नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा हूद की आयत नंबर 28 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, क़ाला या कौमी अराअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनातिन मिर रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही व उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, बताओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हजूर से रहमत भी बख्शी है, मगर वो तुम्हारे ऊपर पोशीदा कर दी गई, तो क्या हम उसे तुम पर जबरन मुसल्लत कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम इसे नापसंद करते हो। तो जो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो लोग थे, जिन्होंने उन पर एतराज़ किया कि आप तो हमारी तरह बशर हैं और ज़ाहरी तौर पर हम आप पर कोई ऐसी फजीलत भी नहीं देखते जो आपको अता की गई हम पर, मालो सबाब के लिहाज से, दुनियावी दौलत के लिहाज से कोई बर्तरी भी नहीं है। और फिर हर चंद ये कि गरीब और मस्कीन और महकूर किस्म के लोग जो हैं वो आपकी पैरवी करने वाले हैं। कोई ऐसा हम में से कोई काबिल ज़िक्र इंसान जो है वो भी आपकी तरफ हम नहीं देखते, तो हमें तो बस आप झूठे ही लगते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, हम तो आपको झूठा ही करतानते हैं। तो उसका जवाब अल्लाह करीम ने नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से ये दिलवाया कि ऐ मेरी कौम, तुम ये बताओ ज़रा मुझे कि अगर मेरे पास रब्बे की करीम की तरफ से कोई रोशन दलील है या मैं अल्लाह की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और फिर उसने मुझे अपनी ख़ास रहमत से भी नवाज रखा है, मगर चूँकि तुमसे वो पोशीदा है, तुम उसे ज़ाहरी तौर पर देख नहीं सकते, तो क्या मैं तुम्हें जबरन मुसल्लत तुम पर कर सकता हूँ जबकि तुम इसे नापसंद करते हो। तो नूह अलैहिस्सलाम के कहने का मकसद ये था कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर तो अल्लाह ने रहमत की है और मैं तो अल्लाह की रोशन दलील के साथ दुनिया में आया हूँ, मबूस किया गया हूँ, मगर चूँकि तुम अंधों की तरह हो, तुम देखना नहीं चाहते, तुम देख नहीं सकते, तो मैं तुम पर इस अल्लाह के इस पैगाम को, अल्लाह की इस हदायत को, अल्लाह के इस हक़ को तुम पर जबरन मुसल्लत तो नहीं कर सकता। कि हदायत जो रब्बे करीम की तरफ से इंसान को मिलती है, उसमें किसी भी नबी ने कभी भी ये नहीं कहा कि जबरन जो है मैं तुम पर मुसल्लत करता हूँ। मकसद ये था कि मेरा काम जो था उस अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचाना, मैं तो बस यही करने वाला हूँ। जैसे ऊपर अल्लाह ने फरमाया था कि उन्होंने कहा कि मैं तो खुला डर सुनाने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें अल्लाह के अजाब से, उस अजाब का खौफ जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो उससे तुम्हें मुतनब्बे करने वाला हूँ। मेरा तो काम बस इतना है कि तुम्हें बता दूं कि जिस रवश पर तुम चल रहे हो, जिस तरीके को तुमने अपना रखा है, ये सरासर गुमराही का और तबाही का रास्ता है। अल्लाह तुमसे ये चाहता है, तो अगर तुम्हें ये नापसंद है तो मैं जबरन तुम पर जो है वो ये अल्लाह का जो हदायत का रास्ता है वो मुसल्लत नहीं करने वाला, और ना मैं कर सकता हूँ। व या कौमी ला अस्अलुका अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अल्लाह व मा अना बितारिदिल लज़ीना आमनु इन्नहुम मलाकु रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। और फिर ये क्या मेरी कौम, मैं तुम्हें इस दावत पर कोई मालो दौलत तो तुमसे तलब नहीं करता, मेरा अजर तो सिर्फ मेरे उस रब के ज़िम्मा करम पर है, और मैं इन लोगों को जो ईमान ले आए हैं धुतकारने वाला भी नहीं। बेशक ये लोग अपने रब की मुलाकात से बहरा याब होने वाले हैं, और मैं तो दर हकीकत तुम्हें जाहल कौम ही देख रहा हूँ। तो अब इस आया मुबारक में अल्लाह करीम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये कौम को, उम्मत को पैगाम दिया
کہ تم یہ اگر یہ کہتے ہو کہ میں ظاہری طور پر مال و ثواب نہیں رکھتا، تو میں اگر تمہیں سیدھے راستے پر آنے کی تلقین کر رہا ہوں، تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تو میں تم سے کوئی مال و متاع طلب تو نہیں کر رہا. یعنی کہ میرے نظر میں، میرے ذہن میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ میں، یا میری خواہش یہ تو نہیں ہے کہ تم میرا کہنا مان لو گے، میری بات مان لو گے، میرے پیچھے چلو گے تو مجھے مال و متاع تم سے درکار ہے. مجھے تم سے مال و دولت نہیں چاہیے. میرے اس کام کا جو اجر ہے وہ تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جس ہستی کے لیے کر رہا ہوں، جس ذات کے لیے کر رہا ہوں، میرا اجر اسی کے پاس ہے. اور دوسری بات، وہ جو کفار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں، تو یہ جو غریب مسکین آپ نے بٹھا رکھے ہیں نا اپنی مجلس میں، ان کو یہاں سے اٹھائیں. ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ گندے مندے جو لوگ ہیں، محلے کچالے کپڑوں والے، یہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہم مجلس ہوں تو پھر ان کو اٹھا دیں یہاں سے. تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا. آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ تم جن کو حقیر سمجھتے ہو نا، حقیقت میں یہی معزز ہیں. تو میں ان کو تو دکارنے والا نہیں ہوں، میں ان کو اس مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں. کیوں؟ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں. انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، میری بات پر لبیک کہتے ہوئے میرا ساتھ دیا، بھلے ظاہری طور پر دنیا میں تمہیں یہ غریب نظر آتے ہیں، حقیر نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی معزز ہیں. تو میں تو ہرگز ان کو نہیں اٹھاؤں گا. اور مجھے حقیقت میں تم جاہل نظر آتے ہو. یعنی کہ جو ان کو حقیر جانتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، حقیقت میں حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے. ان کو کہتا ہے تم راہ حق سے ہٹ گئے، تم اپنے ماں باپ کے دین کو تم نے چھوڑ دیا، آباء و اجداد کے دین کو تم نے چھوڑ دیا. تو نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ان کو حقیر اور جاہل نہیں مانتا، تم کو جاہل جانتا ہوں کہ تم پر حقیقت آشکار نہیں ہو رہی، تم حقیقت کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. لہٰذا میری نظر میں تو تم بے فہم ہو، تم جاہل ہو، تم عقل سے عاری ہو. وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُونِ مِنَ اللَّهِ ان ترتم افلا تذکرون. اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ سے میری مدد کون کر سکتا ہے بچانے کے لیے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو نوح علیہ السلام فرمایا کہ اگر میں ان کو اٹھا دوں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اگر میں ان کو اٹھا دوں تو اللہ کے غضب سے مجھے کون بچانے والا ہے؟ اللہ کی جو ناراضگی ہوگی اس سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کریم کی ذات کو قبول کر لیا. تو اب ان کا جو تعلق ہے وہ رب کریم کے ساتھ. اگر میں تمہارے کہے میں آ کر، حالانکہ ممکنات میں سنا تھا، یہ بات تو نہ تھی، یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل قریش کہا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیا غریبوں کا ٹولہ جو اکٹھا کر رکھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں یا آپ کے پاس بیٹھے تو ان کو اٹھا دیں. تو یہ تضاد جو چلتا آ رہا تھا نا، یہ ضد جو تھی مالدار طبقے کی اور غریب طبقے کی، یہ پہلے دن سے ہی چلی آ رہی ہے کہ غریب کو یا متوسط طبقے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو جگیردار وڈیرے جو سردار ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی پسندیدگی کے نگاہ سے نہیں دیکھتے، بھلے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں. یعنی وہ تو امتی تھے جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا یہ حقیر ہیں. وہ تو نوح علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کو کی فضیلت برتنی نہیں جانتے، ہمارے معاملے میں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس کا یہ جواب انہوں نے دیا کہ اگر تمہارے کہنے پہ اگر ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا؟ تم کیوں نہیں ان باتوں پر غور کرتے؟ پھر فرمایا اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خزانے ہیں، کہ میں بے حد دولت مند ہوں، میرے پاس بہت مال ہے. میں تو یہ کلیم نہیں کرتا. تم کہتے ہو مجھے میں اگر غریب ہوں تو میں تو یہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ میں دولت، دنیا کی دولت رکھتا ہوں یا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور نہ میں یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے غیب کے سوا میں کچھ جانتا ہوں، یعنی کہ از خود میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا. اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ہرگز ان کو کوئی بلائی نہ دے گا. ہر بندے کا اپنا نصیب ہے، جو اللہ چاہے گا، جس قدر چاہے گا کسی کو نواز دے گا. اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اگر میں ایسا کہوں کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بلائی نہ ملے گی تو بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا.
تو یہاں آپ فرما رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ظاہری طور پر دیکھتے ہی نہیں، آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اس کا یہ جواب اللہ کریم کی طرف سے آیا کہ میں کب یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ظاہری طور پر اللہ کے خزانے میرے پاس موجود ہیں، میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں از خود کسی غیب کو جانتا ہوں۔ جب اللہ کی بات کی جاتی تھی، جہنم کی بات کی جاتی تھی، جنت کی بات کی جاتی تھی، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، غیب کے معاملات ہیں۔ تم کو اللہ کا عذاب آ کر پکڑ لے گا، تمہیں گرفت کیا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہی پیغام تھا رب کریم کا جو ہر نبی ہر رسول جو اپنی امت کو دیتا رہا۔ یہ سارے معاملے جتنے بھی کی بات کی جاتی تھی آخرت کی، یہ سارے غیب کے معاملے تھے۔ تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ میں از خود غیب جاننے والا نہیں ہوں، کہ مجھے جو بھی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہی پیغام میں تم کو دیتا ہوں، میں خود غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہوں۔ اور تیسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ ظاہری طور پر تو تم ہماری طرح بشر ہی ہو، اس کا جواب بھی اللہ کریم صلی اللہ علیہ مبارکہ میں دیا کہ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اچھا، یہ جتنا بھی مضمون ہے، تینوں باتیں جو نبی اپنا حضرت نوح علیہ السلام کے نے بیان فرمائی نا، نمبر ایک یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے تو نہیں ہیں ظاہری طور پر، ایک نمبر دو یہ کہ میں از خود غیب کا علم نہیں جانتا، اور نمبر تین یہ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ نوح علیہ السلام جو تھے ان کی تواضع کے باعث یہ ساری گفتگو اللہ کریم نے کروائی، ورنہ فرشتوں سے بڑھ کر انسان ہے، یاد رکھیے، عام انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، وہ تو نبوت کے مقام پر تھے، فرشتوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کی بات کا جواب تھا، وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ ہاں، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ اور یہ تواضع انکساری تھی نوح علیہ السلام کی جس کو بیان کیا جا رہا ہے، وگرنہ عام انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا، فرشتوں کو نہیں کہا گیا۔ تو فرشتے تو اللہ کریم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، آپ کے کام لگا ہوا ہے، رزق کو پہنچانے والا ہے کوئی، آپ کو ساری ڈیوٹیاں جو اللہ کریم نے لگا رکھی ہیں فرشتوں کی وہ انسان کی خدمت کے لیے لگا رکھی ہیں۔ تو فرشتے انسان سے افضل نہیں ہیں۔ تو یہ تو نبی کی بات کی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کی، تو یہ ان کو بات سمجھانی تھی کہ جو تم کلیم کر رہے ہو کہ میں انسان ہوں، ہاں میں تمہاری جیسا دکھنے میں انسان ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ اور نہ میں نے یہ تمہاری طرح یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو میرے ماننے والے ہیں، جیسے تم کہتے ہو کہ یہ پاس راہ بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، یہ راہ راست پہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی یہ اسی طرح ان کا معاملہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں ان کو انعام دیتا، اگر یہ حق پر ہوتے تو دنیا میں ان کو اللہ کریم چاہیے عطا فرماتا۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ یہ دنیا میں بھی غریب و حقیر رہیں گے، اور وہاں اگر آخرت ہے تو وہاں بھی حقیر ہی رہیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے یہ دیا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کریم ان کو کوئی بلائی نہ دے گا، یہ تو اللہ کے پاس سارا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کتنا عطا کرنا چاہتا ہے، کس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ان سارے معاملات کو بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کے مطابق اللہ کریم ان کے لیے فیصلہ کر دے گا، دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ ان کے مطابق اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اگر میں تمہاری بات مان کر یہ مان لوں کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں ہوگا، یا اللہ ان کے لیے کوئی بلائی اللہ نے نہیں رکھی ہوئی، تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ نوح، بے شک تو ہم سے جھگڑ چکے ہو، اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کر لیا تم نے ہم سے، بس ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو اب یہاں یہ مقام آ گیا کہ جہاں پر اس قوم نے نوح علیہ السلام کو یہ کہہ دیا اپنی زبان سے کہ آپ نے بہت جھگڑا کر لیا ہمارے ساتھ، جدال کر لیا ہمارے ساتھ، اور حد سے زیادہ ہمارے ساتھ جدال کر لیا، اب تم ایسا کرو وہ عذاب لے ہی آؤ جس سے تم ڈراتے رہتے ہو، جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہتے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس عذاب کو لے ہی آؤ۔ تو یہ آخری مقام تھا اس قوم کی بدبختی جہاں سے شروع ہوئی، جب کوئی بھی قوم اپنے نبی سے یہ کہتی تھی نا کہ وہ عذاب لے آؤ، تو وہاں سے ان کے بختی کا جو دروازہ تھا ان پر وہ کھول دیا جاتا تھا۔ تو یہ اینڈ مقام تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اس امت کا جو نوح علیہ السلام کو نہیں مانتی تھی۔ جب انہوں نے منہ سے مانگ لیا عذاب کو، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو پھر جو پروسیس جو تھا وہ عذاب کا وہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق وہ جاری ہو گیا۔ تو قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب بس اللہ ہی تم کو لائے گا اگر اس نے چاہا،
تو تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی نفی کی نوح علیہ السلام نے کہ وہ عذاب لے کر آنا میرے بس میں نہیں ہے، یا میں نے لے کر نہیں آنا، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہی آنا ہے، اور وہ جب چاہے گا وہ تم کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، اور تم اس کو عاجز بھی نہیں کر سکو گے، تم اس کو روک بھی نہیں سکو گے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر آپ نے فرمایا اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر رب کریم نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے دلوں پر اللہ کریم نے مہریں لگا دی ہیں، وہ سم بکم امیون والا معاملہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، تمہارے کان بہرے ہیں، تمہاری آنکھیں نبینی ہیں، اور تمہارے ہونٹ جو ہیں وہ زبان جو ہے وہ بولنے کے حق بولنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر میری نصیحت بھی تمہیں کوئی نفع نہ دے سکے گی۔ اگر میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں، یعنی کہ یہ بات یہاں اللہ کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کے دل کو پھر رب کریم ہدایت کے لیے بند کر دیتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہاں ان کو بتایا گیا کہ اگر رب نے تمہارے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا، ارادہ فرما لیا، تو پھر میری نصیحت بھی تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی تھی کہ قبل اس کے کہ رب کریم کا امر نازل ہو اور رب کریم یہ فیصلہ کر لے کہ تمہیں گمراہوں میں ٹھہرا دے، اس سے قبل جو ہے وہ اللہ کے رستے پر آ جاؤ، یعنی کہ اس مقام سے پہلے کہ جب رب کریم کی طرف سے کوئی امر نازل ہو جائے، یہ متنبہ کیا جا رہا تھا نوح علیہ السلام کی طرف سے کہ پھر جب ایسا وقت آ گیا، رب کریم نے اگر یہ امر نازل کر دیا کہ تمہیں گمراہی کے رستے پر ڈال دیا یا تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، یہ ارادہ فرما لیا، پھر میری نصیحت کرنا بھی جو ہے وہ تمہارے کسی فائدے میں نہیں ہوگی۔ وہ تمہارا رب ہے، اور یہ یاد رکھے کہ تم نے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بات بھی ان کو سمجھا دی کہ بھلے تم ابھی اقرار کرو یا نہ کرو، اس بات کو تم مانو یا نہ مانو کہ رب موجود ہے یا اللہ ہے، یا حساب و کتاب ہونا ہے، یا آخرت کا کوئی معاملہ ہونا ہے، یا مرنے کے بعد تمہیں زندہ اٹھایا جانا ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ وہی تمہارا پالنے والا ہے، دنیا میں بھی تمہیں پالنے والا وہی ہے، اور جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو تم نے لوٹ کر اسی کی ہی طرف جانا ہے۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔